अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है गामदी के साथ और मैं हूं ज़ुनैरा अज़हर। नाज़रीन, इस्लाम अल्लाह ताला की आखिरी शरीयत है और यकीनन इस मुनासबत से इसको रहती दुनिया तक काबिल अमल रहना चाहिए। लेकिन जब गौर व फिक्र का अमल रुक जाए तो यकीनन लोगों में मजहब से बेजारी पैदा हो सकती है। अल्लामा इकबाल इज्तिहाद पे इतना इसरार क्यों करते थे, यही हमारा आज का मौजू है और इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे जावेद अहमद गामदी से। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गांधी साहब, इज्तिहाद चीज़ क्या है, असल में इसको डिफाइन किस तरह करेंगे? क्या इसका मजहब से कोई ताल्लुक है या ये एक इल्म है? इसमें दो चीज़ें समझ लेनी चाहिए। एक तो ये कि इज्तिहाद हमारे क्लासिकी मजहबी फ़िक्र में जो मानी रखता है वो अल्लामा इकबाल के यहाँ नहीं है। अल्लामा इकबाल ने इस लफ्ज़ को वसी तर मानी में इस्तेमाल किया है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। दूसरे ये कि अल्लामा इकबाल जब इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं तो वो असल में वो क्या मसला है जिसको हल करना चाहते हैं, ये दो बातें समझ लेनी चाहिए। हमारा जो क्लासिकी फ़िक्र है, मजहबी फ़िक्र, जिसमें हमारी फ़िक्र मुरतब हुई है, जिसमें और बहुत से उलूम पैदा हुए हैं, वो इज्तिहाद का दायरा वही रखता है जो एक रिवायत में बयान हुआ है। वो रिवायत ये है, अगरचे रिवायत सनद के लिहाज से बहुत कभी नहीं है, उस पर मुहद्दिसीन एतराज़ करते हैं, लेकिन इस रिवायत को ऐसी शोहरत हासिल हुई कि आपको हर उसूल फ़िक़ह की किताब में कुछ ना कुछ इसका जिक्र मिल जाता है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसमें ये बयान किया गया है कि जब मुआज़ बिन जबल को उन्होंने आमिल बना के, गवर्नर बना के यमन भेजा तो उनसे कुछ सवालात किए। उनमें से पहला सवाल ये था कि वहाँ जो मामलात पेश आएंगे, तुम्हें एक हुकूमत चलानी है, नज़्म इज्तिमाई को कायम करना है, तो तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान मजीद की तरफ रुजू करूँगा। फिर उनसे पूछा गया कि अगर कोई चीज़ कुरान में न मिले, यानी इससे गोया रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये गुफ्तगू हुई है तो ये बात भी वाज़ेह कर दी कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कुरान का मौजू नहीं बनेगी। उन्होंने जवाब दिया कि फिर मैं आपकी सुन्नत को देखूंगा। उसके बाद फिर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर सुन्नत भी न मिले तो उसके जवाब में उन्होंने अरबी ज़ुबान का एक जुमला बोला कि अजतहिदु बिर्राई व ला आलू जुहदा, मैं फिर अपनी पूरी अक्ल, पूरा इल्म इस्तेमाल करके किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और उसमें अपनी तरफ से कोई कसर उठा नहीं रखूंगा। इसमें जो ये वर्ब इस्तेमाल किया उन्होंने, फेल इस्तेमाल किया, अजतहिदु बिर्राई, इससे इज्तिहाद की इस्तिलाह बन गई। सही। तो अगर आप इस रिवायत को देखें तो इसका मतलब तो ये है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अल्लाह की किताब में क्या हुक्म दिया गया है, फिर ये देखेंगे कि अल्लाह के पैगम्बर ने हमारे लिए क्या सुन्नत कायम की है। अगर कोई हिदायत उनमें नहीं मिलती, कोई रहनुमाई उनमें नहीं मिलती, तो फिर हम अपनी अक्ल की तरफ रुजू करेंगे। यानी जो हिदायत अल्लाह ताला ने दी है, जो पैगाम अल्लाह ने पहुंचाया है, जो शरीयत अल्लाह ताला ने दी है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ फ़हम ज़ेर बहस है, क्या बात कही गई है, कैसे कही गई है, कहाँ कही गई है। जब हमने उसको समझ लिया तो हम उस पर अमल करेंगे। वो हमारी इनफरादी ज़िंदगी से मुतल्लक़ है, उस पर अमल करेंगे। इज्तिमाई ज़िंदगी से मुतल्लक़ है तो उस पर भी अमल करेंगे। लेकिन अगर कोई रहनुमाई नहीं मिलेगी तो फिर अपनी अक्ल से काम लेंगे। तो उससे खुद ब खुद ये मुतय्यन हो जाता है कि इज्तिहाद का दायरा वो उमूर हैं जो कुरान और सुन्नत में ज़ेर बहस ही नहीं आए, जिनको कुरान और सुन्नत ने अपना मौजू ही नहीं बनाया, यानी जिनके बारे में हमें वहाँ से कोई रहनुमाई नहीं मिलती। मैं इसकी एक अमली मिसाल आपको ये देता हूँ कि जैसे आजकल के ज़माने में एक नया मसला ये पैदा हुआ कि अब ऐसी गाड़ियाँ पैदा हो गई हैं और उनके ज़रिए से लोगों की जान के लिए कुछ ऐसे ख़तरात लायक हो गए हैं कि आपको ट्रैफिक के कवायद बनाने पड़ेंगे जी। ये कदीम ज़माने का मसला ही नहीं था। यानी आप भी एक बैलगाड़ी पर सवार हैं, आने वाला भी उस पर सवार है, घोड़े पर सवार है, चलिए अलैग स्लैग करेंगे, आप इधर से निकल गए, आप उधर से निकल गए, दाएँ बाएँ, और इस तरह एक कवायद ज़वाबित, यहाँ से मोड़ना, यहाँ से हटना है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये गोया कुरान और सुन्नत का मौजू ही नहीं है। यहाँ आपको कानून साजी करनी है, कोई कायदे बनाने हैं, ज़ाब्ते बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी अक्ल की रोशनी में ज़ाब्ते बना लेंगे। अगर आप उस क्लासिकी तस्वुर में देखें तो वहाँ असल में कुरान और सुन्नत के दायरे से बाहर इज्तिहाद का दायरा शुरू होता है। अल्लामा इकबाल इसको एक वसी मफ़हूम में इस्तेमाल करते हैं। वो ये कहते हैं कि इस वक्त मसले दो पैदा हो गए हैं, यानी कुरान और सुन्नत की ताबीर का मसला भी अहम हो गया है। सही। जाहिर है कि कुरान और सुन्नत खुद तो नहीं बोलेंगे ना। ताबीर से क्या मुराद है गांधी साहब? इंटरप्रेट करना। कुरान और सुन्नत खुद तो नहीं बोलेंगे, यानी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं कुरान मजीद को पढ़ूं और उसको समझना चाहूं तो अल्लाह ताला मुझे बता देंगे कि यहाँ तुम गलती नहीं करोगे, इस तरह समझ लोगे। ठीक। समझने में इंसान के कुछ थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो जाता है। जो कुछ अब तक समझा गया है वो हमारी फ़िक़्ह की सूरत में मुरतब हो गया है। उसमें फ़ुक़हा के, ज्यूरिस्ट के इख्तलाफात भी हैं
اور بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں کم و بیش اتفاق بھی ہو گیا ہوا ہے، جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس پر علماء کا اجماع ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ اس سے ایک مذہبی فکر، ایک ریلیجیس تھاٹ وجود میں آیا ہے۔ یہ جو مذہبی فکر ہے، اقبال یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں کچھ مسائل ہیں، اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو اگر ہم حل نہیں کریں گے، خاص طور پر انہیں جو تشویش ہے وہ انفرادی زندگی سے متعلق چیزوں میں نہیں ہے، اجتماعی اور قومیت سے متعلق انفرادی زندگی کے معاملات کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ کوئی الجھن محسوس کرتے ہوں، لیکن وہ ان کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مذہب کو ہم اپنی اجتماعی زندگی سے متعلق کریں گے تو وہاں بہت سے سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ کوئی مثال دیں گے گاندھی صاحب؟ مثلاً کس طرف اشارہ ہے ان کا؟ موٹی موٹی چند چیزیں دیکھ لیجیے۔ قرآن مجید چند جرائم کی سزائیں بیان کرتا ہے۔ موجودہ زمانے کا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ اس نوعیت کی سزاؤں کو قبول کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، جس طرح سزائے موت کی بات ہوتی ہے۔ سزائے موت پر ان دنوں بحث ہو رہی ہے، خود ہمارے ملک میں بحث ہو رہی ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹ دینا مثال کے طور پر، بہت سے لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بڑی وحشیانہ سزا ہے۔ اسی طرح سے کوڑے مارنا، اس طرح کی بعض چیزوں کے بارے میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی کیا نوعیت ہے، یعنی جس طرح ان کو سمجھا گیا ہے، جیسے فقہاء نے کیا اسی طرح ہے، یہ کوئی اس زمانے سے متعلق کوئی چیز ہے، کیا امام ان میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ امام ہمارے یہاں اصطلاح ہے، ریاست کو ہم امام سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اس میں حکمران بھی شامل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے الجھن کا باعث ہے۔ ان کی ایک گفتگو نقل ہوئی ہے سید سلیمان ندوی کے ساتھ، ظاہر ہے کہ اپنے زمانے کے بڑے مشہور علماء میں سے ان کے ساتھ ایک گفتگو نقل ہوئی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق کا معاملہ، خواتین کو طلاق کا حق کیوں نہیں ہے، اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور سید سلیمان ندوی صاحب نے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے، یعنی ان کے ذہن میں بہت سے سوالات رہے۔ میں نے خود ان کے قیامگاہ میں دیکھا ہے، علامہ اقبال کی جو قیامگاہ ہے، آپ علامہ اقبال روڈ پر اگر کبھی جائیں، شارع علامہ اقبال پر، تو وہاں پر ان کی قیامگاہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس میں ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک ورق موجود ہے جس میں انہوں نے مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ میراث کا مسئلہ ہے، عورت کے حصے کا مسئلہ ہے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے حصہ مردوں کے برابر نہیں ہے۔ شہادت کا مسئلہ ہے، آپ نے ایک عدالتی نظام قائم کرنا ہے تو ایک عام تصور یہ ہے کہ عورتوں کی گواہی تو عادی ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے۔ تو اقبال کو ایک مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ان معاملات میں ہم کیا کریں گے۔ جو فکر اس وقت موجود ہے، یہ پھر میں عرض کر دوں کہ ایک چیز ہے مذہب اور اس کی تعلیمات، ایک اس کی بنیاد پر ریلیجیس تھاٹ وجود میں آتا ہے، یعنی آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں تو جو انٹرپریٹیشن ہے وہ 12-13 صدیوں میں ایک خاص صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ایک ان کا مسئلہ وہ ہے، اور دوسرا مسئلہ وہی ہے جو پہلے فقہاء کو بھی درپیش تھا کہ جن معاملات میں قرآن و سنت نے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں دی، ان میں ہم کیا کریں گے۔ مثال کے طور پر وہ اس صورتحال سے دوچار ہیں کہ آج کے زمانے میں کیا ہم اس قدیم طرز کی خلافت قائم کر دیں گے؟ کیا امام کو وہ اختیارات دے دیں گے جو پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے؟ کیا پارلیمنٹ کا جو تصور اب پیدا ہو گیا ہے یہ کوئی متبادل تصور ہے؟ تو اس طرح کے بہت سے اجتماعی زندگی کے بارے میں مسائل ہیں جو ان کے سامنے، یعنی گویا ایک طرف انہیں کچھ مسئلے تعبیر کے درپیش ہیں، دوسری طرف کچھ مسائل انہیں وہ درپیش ہیں جن میں قرآن و سنت فی الواقع خاموش ہے۔ ان سب کے لیے وہ ایک جامع تعبیر اختیار کرتے ہیں، اجتہاد۔ یعنی دیکھیے یہ فرق واقع ہو گیا نا، یعنی کلاسیکی فکر میں اجتہاد کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے صرف ان معاملات میں جن میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ اقبال نے اس اصطلاح کو وسیع کیا اور وسیع کر کے تعبیر کے مسائل کے لیے بھی اسی اصطلاح کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ جب ان کے خطبات پڑھتے ہیں یا ان کے خطوط میں بعض جگہوں پر وہ بحث کرتے ہیں تو وہاں وہ کلاسیکی فقہی مفہوم میں اجتہاد کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس سے زیادہ وسیع مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں اگر آپ کسی چیز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، کسی چیز کا مدعا سمجھتے ہیں، مختلف فقہاء کی آراء کا تقابل کرتے ہیں، ان میں سے کسی رائے کو آپ اختیار کرتے ہیں، اسی طرح جن معاملات میں قرآن و سنت خاموش ہے ان میں کوئی نئی قانون سازی کرتے ہیں، تو وہ ان سب معاملات میں یہ کہیں گے کہ اجتہاد، اور اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو گویا ہماری اجتماعی زندگی ہوا اور پانی سے محروم ہو گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا جوہر بن گئے ہیں کہ جس میں کوئی نکاس کا بندوبست ہی نہیں ہے، تو اس میں تو تعفن پیدا ہو جائے گا۔ یعنی لوگوں کے مسائل کا جدید دنیا کے لحاظ سے حل نہیں مل رہا، جدید دنیا کے لحاظ سے حل نہیں مل رہا، اور جو پہلے سے ایک تعبیر موجود ہے یا ایک انٹرپریٹیشن موجود ہے یا ایک مذہبی فکر موجود ہے، وہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ مطمئن نہیں کر رہا مجھے۔ یہ صورت ہے۔ تو پھر یہ بتائیے کہ جو اقبال نے آغاز کیا وہ اپنی شاعری سے کیا، ان کی شاعری کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں تضاد موجود ہے، یہ آپ تضاد کہیں گے
یا اس کو ارتقا سمجھیں گے خود اقبال کی پرسنالٹی میں، ان کی سوچ میں؟ اور یہ کہ کیا ان کو شاعری کافی نہیں لگی اپنا پیغام پہنچانے میں جو وہ نثر کی طرف آئے؟ اس کا جواب میں آپ سے لینا چاہوں گی. ایک مختصر سا بریک مجھے لینا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. اٹس ٹائم فار اے ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور آج ہم علامہ اقبال کے یوم پیدائش کی مناسبت سے علامہ اقبال کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ اجتہاد پہ اتنا اصرار کیوں کرتے تھے، اتنا زور کیوں دیتے تھے. گاندھی صاحب، تضاد کی بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اقبال کی شاعری میں تضاد ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تضاد تو جب کہا جائے گا نا کہ ایک وقت میں آدمی دو باتیں کر رہا ہے. علامہ اقبال کی آپ پوری شاعری کو پڑھ لیں، اسی طرح ان کی نثر کی چیزیں بھی دیکھ لیں، ان کے ہاں ایک ارتقا ہے، اور یہ میرے نزدیک ہر زندہ انسان کے ہاں ہوگا. اقبال بہت بڑے آدمی ہیں، ان کی بڑی وسیع نظر ہے، ان کا بڑا وسیع مطالعہ ہے. وہ اسلامی تاریخ کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو مذہب کی تعبیرات ہیں ان میں ایک جگہ سے انہوں نے زندگی شروع کی ہے. وہ بتدریج بہت سی چیزوں کا تجزیہ کر کے کچھ نتائج تک پہنچے ہیں. تو آپ ان کی شاعری کو پڑھیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فلاں دور میں کس طرح کی نظمیں کہیں، فلاں دور میں ان کا کلام کس نوعیت کا تھا، پھر ان کے ہاں کیا تبدیلیاں آئیں. پھر تغیرات اور تبدیلیاں دونوں طرح کی ہوتی ہیں. بعض ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ایک رائے آج رکھتے ہیں اور کل تبدیل کر لیتے ہیں. آپ جو دوسری رائے اختیار کرتے ہیں اس کی غلطی بعض اوقات واضح ہو جاتی ہے اور آپ پیچھے چلے جاتے ہیں. صحیح. تو یہ ساری چیزیں آپ کو علامہ اقبال کے ہاں ملتی ہیں. انہوں نے خود اپنے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ تو صرف پتھر ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ 20 سال یا 22 سال کی عمر میں جو کچھ سمجھ چکا تھا اس پر اس کا ذہن متحجر ہو گیا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فوسلائزڈ ہو گئے ہیں اس کے اوپر، تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندہ انسان نہیں ہیں. لرننگ کا پروسیس اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو خدا کی وحی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ ماضی، حال، مستقبل سب کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اس میں کسی نقص کا امکان نہیں ہوتا. وہ کوئی تدریج و ارتقاء سے گزر کر علم نہیں بنتا. تو وہاں تو یہ چیز ہو سکتی ہے. انسانی علم میں تو ایسے ہی ہوگا. انہوں نے ایک صوفی گھرانے میں آنکھ کھولی، تصوف سے وہ بہت ابتدا میں متاثر رہے. ان کی آپ ابتدائی زمانے کی نظمیں پڑھیں جس میں خاص طور پر جب وہ باہر گئے ہیں اور خواجہ نظام الدین کے مدار پر جا کر انہوں نے جو نظم پڑھی ہے، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا. تو اس طرح کے جذبات، احساسات سے انہوں نے زندگی شروع کی ہے. اسی طرح جب انہوں نے فارسی شاعری شروع کی تو آپ کو معلوم ہے کہ وحدت الوجود کے معاملے میں ان کا نقطہ نظر بہت سخت تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جاوید نامے میں پھر ایک نوعیت کا کمپرومائز وجود میں آیا ہے. یعنی انہوں نے تعبیرات میں ایک نئی تعبیر اختیار کر کے بڑی حد تک پرانے تصور کو اپنا لیا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے، میں آپ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. شاعری ہے، اس کی انٹرپریٹیشن بھی ہوتی ہے. شاعری کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسا وضو نثر میں ہوتا ہے یا جس طرح کی قطعیت نثر میں ہوتی ہے یا جیسے نثر میں ایک بات کو آپ اس کا صغرا کبرا کر کے بیان کرتے ہیں، شاعری میں تو ایسے بیان نہیں کرتے. شاعری بنیادی طور پر جمالیاتی اظہار ہے، اور جمالیات میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک تاثر آپ پر آیا ہے، ایک کیفیت آپ پر طاری ہوئی ہے، آپ نے اس کو الفاظ کا جامہ پہنا دیا. علامہ اقبال کے ہاں تو اگر آپ دقت نظر سے مطالعہ کریں تو یہ صورتحال بھی ہے کہ مختلف افکار ہیں. نیتشے کا فکر ہے مثال کے طور، برگساں کا فکر ہے، اور بعض افکار ہیں. بعض اوقات وہ ان افکار کو نظم کر دیتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ ان کی رائے ہو، اور ان کو ایک بڑا خوبصورت لباس الفاظ کا پہنا دیتے ہیں. ایکسپریشن ہے ان کا. ایک بڑے شاعر ہیں تو اس وجہ سے وہ یہ معاملہ بھی کرتے ہیں. اور تاثرات ایک ایسی چیز ہے کہ جو بعض اوقات وقت سے، حالات سے، ماحول سے پیدا ہوتے ہیں. اس سے شاعر متاثر ہوتا ہے، اس کے کلام میں بھی یہ دراتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے ہاں آپ کو مل جاتی ہیں. ایک اور چیز بھی اور وہی ہے کہ بعض اوقات لوگ موقع و محل نہیں دیکھ رہے ہوتے. ایک بات یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک عام انسان یا اسٹوڈنٹس جب پڑھتے ہیں یا ہم کسی تقریری مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ ان کے شعر کا بہت، اشعار کا بہت استعمال ہوتا ہے، کس طرح سمجھیں کہ کس موقع پہ انہوں نے کیا کہا، یہاں ان کی کیا مراد ہے؟ کیونکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو واضح کرنے کے لیے ان کی شاعری کا سہارا لیتا ہے. اس میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کچھ غلط کانسیپٹس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی شاعری سے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت پازیٹیو چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کس طرح سمجھا جائے؟ یہ بات یہ ہے کہ شاعری اس لحاظ سے بڑی کمال کی چیز ہے کہ یہ براہ راست آپ کے دل و دماغ کو گرفت میں لے لیتی ہے. اور اگر کوئی بڑا شاعر ہو جیسے اقبال ہے تو
تو اس کی لفظیات، اس کے اسالیب، اس کا بات کرنے کا انداز یہ آپ کو سوچنے کی مہلت بھی نہیں دیتا، اس طرح گرفت میں لے لیتا ہے. اس لحاظ سے تو اس کی بڑی اہمیت بہت طاقت. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں چونکہ اس طرح کا وضو نہیں ہوتا، یعنی ایک نوعیت سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بات کئی پہلوؤں سے آ جاتی ہے، تو انٹرپریشن میں پھر لوگ اپنے طریقے سے اس کو لے لیتے ہیں. میں جس چیز طرف اشارہ کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ بہت لوگ موقع و محل بھی نہیں دیکھتے. ایک بات ایک موقع کے اوپر بالکل درست ہوتی ہے، اس کو اسی جگہ رکھ کے دیکھنا چاہیے. مثلا اقبال جب اس زاویے سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ لوگ تقلید پر مصر ہیں، وہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی معاملات میں ہم کو وہیں رہنا چاہیے جہاں کوئی امام ان کو چھوڑ گیا ہے. صحیح. تو وہ اس کے اوپر دیکھیے مثال کے طور پر اس کو بیان کرتے ہیں کہ اگر تقلید شو خوب دود ہے، پیغمبر ہم رہے اجداد رفتے، کہ اگر تقلید کو اچھی بات ہوتی تو پیغمبر بھی آباء و اجداد کے دین پر ہوتے. تو تنقید کر رہے ہیں نا. اچھا، دوسری جانب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آزادی فکر اختیار کر لی ہے، لیکن وہ آزادی فکر حدود میں نہیں رہی، یعنی انہوں نے ان چیزوں پر بھی حملہ کر دیا جو بدیہات ہیں. انسان جن کا علم اپنے اندر لے کر آیا ہے، جن سے گریز کی کوئی اس کے پاس جگہ نہیں ہے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. تو اب یہ دیکھیے نا کہ بظاہر ایک آدمی اگر یہ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ اس میں تضاد واقع ہو گیا. نہیں، ایک بات ایک موقع کی ہے، دوسری بات دوسری موقع کی ہے. اس نوعیت کی بہت سی چیزیں ہیں جن میں لوگ اپنے طریقے سے ان کو انٹرپریٹ کر لیتے ہیں. بعض اوقات بے ذوقی بھی ہوتی ہے. اب علامہ اقبال ایک جذبے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جس میں ان کی ایک نظم ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے ہیں، یعنی اس طرح گویا انہوں نے اس کا مضمون باندھا ہے. اس میں انہوں نے بیان کیا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. اب اس سے آپ اگر مثال کے طور پر مارکس کا فلسفہ برآمد کر لیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ خوش ذوق نہیں ہیں، یعنی آپ شاعری میں، ادب میں اور ایک فلسفی کے کلام میں فرق کرنا نہیں سیکھ رہے ہیں. اس میں جو جذبات احساسات بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کی روح میں احتجاج پیدا کر دیتے ہیں. یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جو صورتحال ہے اس کو ایک شاعر مبالغے کے اسلوب میں بیان کرتا ہے. ہر خوشہ گندم کو جلا دو، ایک خاص طرح کا انقلابی پیغام ہے اس میں. میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. تو یہ کتنا خوبصورت اسلوب ہے. ہمارے ہاں جو ملائیت اور جس طریقے کی مذہبی تصورات پیدا ہوتے ہیں ان کو لوگوں پر واضح کرنے کا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرپریٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور موقع محل دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے، انقلابی لوگ ان کے تمام اشعار اٹھا کر استعمال کرتے ہیں لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. یہ بہت عام ہو گیا. ہم ہر روز ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، کالمز میں بھی دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کو سب سے بڑی سورس بنا دیا گیا ہے لوگوں کو انقلاب کا میسج دینے کے لیے. اور انقلاب بھی اس طرح کا جس میں مسلح بغاوت ہے، جس میں غلط اقدام شامل ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا کیا جائے کہ اقبال کی شاعری صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کام تو لوگ قرآن مجید کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. بالکل. اس میں علامہ اقبال کو تو اب دوش نہیں دے سکتے. بالکل. انہوں نے ایک بات کہی ہے. قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی. یہ فرمایا کہ آدمی کے سامنے جب کوئی کلام آتا ہے یا کوئی بات آتی ہے یا کوئی نقطہ نظر آتا ہے تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں یتبعون احسنہ، وہ اس کے اس پہلو کو لیتے ہیں کہ جو بہترین پہلو ہوتا ہے. سوچ کی بات. بہترین پہلو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ بات ایسی نہ ہو کہ آپ اپنے جذبات، احساسات اور تعصبات اس میں داخل کر دیں. اس کے اگر دو رخ ہو سکتے ہیں تو آپ حیثیت مجموعی دیکھیں کہ مصنف یا متکلم کیا کہا کرتا ہے، اس کے اندر اس کو رکھ کے دیکھیں. تو قرآن مجید کے ساتھ بھی لوگ یہی کرتے ہیں. یہی صورتحال علامہ اقبال کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. علامہ اقبال سے ہم اختلاف بھی کرتے ہیں، ان سے اتفاق بھی کرتے ہیں. علامہ اقبال کی بہت سی تعبیرات ہیں جس کو میں صحیح نہیں سمجھتا. یہ بالکل اسی نوعیت کا اختلاف ہے جیسے وہ اپنے بہت سے اکابر سے اختلاف کرتے ہیں. دنیا جب تک قائم ہے یہ چیز رہے گی. لیکن وہ ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں، ان کا بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے. ہماری قومی تاریخ میں ان کی شخصیت کے بے پناہ اثرات ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں اور ان کی شاعری اور ان کی شاعری کا کمال، اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. تو ان چیزوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم علامہ اقبال کے کلام میں اپنے خیالات پڑھنا شروع کر دیں، یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ فی الواقع کیا کہہ رہے ہیں. صحیح. اور یہی چیز ہم کو قرآن میں کرنی ہے، یہی چیز ہم کو حدیث میں کرنی ہے. یہ چیزیں بھی تو مذہبی لحاظ سے سورس بن گئی ہیں. اقبال ہماری قومی زندگی میں ایک بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں تو ان کو بھی یہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے. یہ لازماً دیکھنا پڑے گا. اور مس انٹرپریٹیشن، غلط تعبیر یہ رہے گی. یعنی اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر کوئی پابندی لگا دی جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگ
جو صحیح تعبیر کر سکتے ہوں، جو تعصبات سے بالا تر ہو کر کسی چیز پر غور کریں، جو اپنے خیالات دوسروں کے منہ میں نہ ڈالنا چاہیں، وہ آگے بڑھے اور وہ آگے بڑھ کر وہی باتیں جو سمجھائی جا رہی ہیں ان کو سمجھائے۔ ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اب دیکھیے نا، ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ اب یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ اس میں آدمی کے اندر ایمان کی قوت ہوتی ہے، جس میں ایک شخص اپنے آدرش اور نصب العین کو سامنے رکھ کر بعض اوقات اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے پاس کیا ساز و سامان ہے، لیکن وہ اس نصب العین کے حصول کے لیے جان دے لیتا ہے۔ اگر آپ یہ میسج اس سے لیں تو بڑی غیر معمولی بات، مومن ہے تو بے تحق بھی لڑتا ہے سپاہی۔ لیکن اگر اسی کو آپ اٹھا کے اس سے ایک فلسفہ برآمد کر لیں، یعنی وہ بات جو ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہی گئی ہے، ایک احساس آپ کے اندر منتقل کرنے کے لیے کہی گئی ہے، اس کو آپ ایک قانونی چیز بنا کے کہیں کہ پاکستان میں اب کوئی ایک پیسہ بھی ہمیں اپنے دفاع پر خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو ممولے ہیں اور ممولوں کو شہباز سے لڑنا ہے، اور مومن ہے تو بے تحق بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اصل میں یہ وہ کیا بات ہے کہ ایک چیز جس کا تعلق جذبے سے تھا، احساس سے تھا، ایمان سے تھا، مرائل سے تھا، آپ نے اس کو اٹھا کر ایک مادی جگہ پر رکھ کر کروڑ جگہ پہ رکھ دیا۔ تو لطافت اور کثافت کا فرق واضح رہنا چاہیے، بات کا موقع اور محل کیا اس کو واضح رہنا چاہیے۔ تو علامہ اقبال کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ مختصر سا وقفہ غامدی صاحب ایک دفعہ دوبارہ لیں گے، اور جب ہم واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ کون سے مسائل تھے جو مسلمانوں کو اقبال کے دور میں درپیش تھے، اور کیا ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں کہ ان مسائل کو حل کر پائے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور گفتگو کا وہیں سے ہم سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ غامدی صاحب، کون سے ایسے علمی مسائل تھے جو علامہ اقبال دیکھ رہے تھے تدوین نو سے ہٹ کے کہ مسلمانوں کو اس وقت درپیش ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے خطبات بھی لکھے، نثر بھی لکھی اپنی، اور شاعری بھی کی، ساری ایفرٹس کی، اور کیا ہم اس سے کچھ نکل پائے ہیں؟ کچھ ہم نے کوششیں کی ہیں اس سے نکلنے کی کہ وہیں کھڑے ہیں؟ جو مسائل شریعت کی تعبیر کے بارے میں درپیش ہیں، اقبال کا بنیادی مسئلہ وہ تھے۔ ریکنسٹرکشن جو ان کی کتاب ہے، خطبات کا مجموعہ، اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں جس کو وہ بنیادی طور پر زیر بحث لائے ہیں۔ ایک وہ چیزیں جن کا تعلق علم کلام اور تصوف کے پیدا کردہ مسائل سے ہے، یعنی مذہبی مشاہدات کا فلسفیانہ معیار کیا ہے، ہم ذات خداوندی کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کس طریقے سے ہماری زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، اسی طرح سے جو شعور ولایت ہے، شعور نبوت ہے، ان کے مابین کیا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو علم کلام، فلسفہ اور تصوف پیدا کر چکا تھا، ان کو سامنے رکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے عقائد کی ایک نئی تعبیر ہونی چاہیے۔ نئی تعبیر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو نیا عقیدہ بنا رہے ہیں، یعنی آپ کو اپنے عقائد کو سمجھانا ہے، صحیح، ان کی تفہیم پیدا کرنی ہے، لوگوں تک ان کا ابلاغ کرنا ہے۔ اور لوگ جس زاویے سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، چونکہ ان کا اپنا سارا پس منظر فلسفے کا ہے، تو فلسفے کے پس منظر میں جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان میں ہم اب کیا طریقہ اختیار کریں گے، یعنی وہ میڈیم کیا ہوگا جس میں ہم اپنے عہد کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، اپنے عہد کے ساتھ ہمارے ابلاغ کا کیا ذریعہ ہوگا، یہ زیادہ زیر بحث ہے۔ ایک طرح سے کمیونیکیشن اسٹریٹجی وہ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہر علم میں ہوتا ہے، یعنی جب بھی کوئی نئی دنیا وجود میں آتی ہے، دنیا کچھ کروٹیں لیتی ہے اور اس کے بعد ایک نیا ورق الٹا جاتا ہے تاریخ میں، تو اس میں کچھ نئے تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں، ذہنی اور فکری لحاظ سے پس منظر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یونان کے فکر نے ایک پس منظر تخلیق کیا تھا جس میں بہت بڑے بڑے لوگ ہمارے ہاں پیدا ہوئے، جیسے غزالی ہیں، رازی ہیں اور لوگ ہیں۔ انہوں نے اس پس منظر میں جو ایک ذہنی ساخت بنی اس کو سامنے رکھا، اور پھر علم کلام وجود میں آیا، جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یعنی جس میں فلسفے کی زبان میں اپنے عقائد کو لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کی۔ تو ایک جدید علم کلام کی ضرورت وہ محسوس کرتے تھے، اس کے لیے انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی، کچھ انہوں نے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی، کچھ چیزوں کے بارے میں ایک نئی تعبیر دی، معاملات کو کہاں سے دیکھنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ توجہ دلائی۔ تو کچھ خطبات جو ہے ان کا موضوع ہے۔ دوسری چیز شریعت، یعنی ظاہر ہے کہ شریعت ایک قانون ہے، قانون کو مجھ سے بھی متعلق ہونا ہے انفرادی طور پر، اور پوری قوم سے بھی متعلق ہونا ہے۔ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو اب آزادی حاصل ہونی ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی برٹش امپائر تھا، حالات کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کو اپنی بساط لپیٹنی ہے۔ جب آزادی حاصل ہونی ہے، وہ ہندوستان کو حاصل ہو، اس میں کوئی نیا ملک بن جائے، باقی اسلامی ممالک میں ہو،
تو آپ کی اجتماعی زندگی سے متعلق شریعت ایک بار پھر زیر بحث آ جانی ہے. بالکل. یہ کس دور میں زیر بحث آنی ہے؟ یہ اس دور میں زیر بحث آنی ہے جس میں مغربی تہذیب کا غلبہ قائم ہو چکا ہے، جس میں نئے نئے تصورات آ چکے ہیں، فرد اور معاشرے کے باہمی تعلق کی نئی جہتیں وجود پذیر ہو چکی ہیں. اس میں اب کیا کیا جائے، یعنی یہ کام کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ یہ دو چیزیں ہیں جس کو موضوع بنا کے وہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک. تو اس میں انہوں نے جو اجتہاد کے موضوع پر ان کا خطبہ ہے اس میں تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے ہاں قرآن سے متعلق کیا مسائل ہیں، حدیث سے متعلق کیا مسائل ہیں. اسی طریقے سے ترکی میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کا جائزہ لے کر دیکھا ہے. جو نئے ادارے بن رہے تھے جیسے پارلیمنٹ کا ادارہ ہے اس کے بارے میں اپنی آراء پیش کی ہیں. جمہوریت ایک ایسے تصور کے طور پر سامنے آ رہی تھی جس پر ان کے تبصرے بھی کیے. آپ دیکھیں کچھ منفی کیے، کچھ مثبت کیے. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، اور جو نقش کون تم کو نظر آئے مٹا دو. اور اسی طریقے سے یہ کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے. اور اس میں بھی خاص طور پر یہ کہا کہ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا. اس نوعیت کی بہت سی چیزوں محسوس کر رہے تھے کہ اب یہ نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے اور نئے تقاضے ہیں. دوسری جانب وہ جمہوریت میں بھی کچھ مسائل محسوس کرتے تھے. گریز از جمہوری، غلام پختہ کارش ہو کہ از مغزے تو صد کر فکر انسانی نمی آئے، یا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اسی طرح اجماع کا تصور اب کیا ہوگا، پارلیمنٹ ہوگی کیا نہیں ہوگا، اس طرح کی علماء کیا کردار ادا کریں گے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو انہوں نے موضوع بنایا اور یہ چاہا کہ ہمیں جو اس وقت مسائل اجتماعی سطح پر درپیش ہوں گے، یعنی ہمارا قانون جب اجتماعی سطح پر ریلیٹ کرے گا، شہادت کے مسائل ہوں گے، عورتوں کی دیت کے مسائل ہوں گے، وراثت کے اسی مسائل، قصاص کے مسائل ہوں گے، اور اسی طریقے سے جیسے میراث اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں. ان سب چیزوں کو انہوں نے موضوع بنا کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس میں ہمیں کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، چیزوں کو کیسے دیکھنا چاہیے. وہ کوئی بہت اچھا حل تو نہیں پیش کر سکے ان میں سے بہت سے مسائل کا، ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ موضوع ہے اور اس وقت ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کا جائزہ لے سکیں. لیکن ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے ان مسائل کی طرف توجہ دلائی جن کو بدقسمتی سے آج بھی لوگ سننے کے لیے تیار نہیں. جس کو میں نے حال ہی میں اپنے ایک مضمون میں بیان کیا ہے کہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو وجود میں آئے، یعنی ایک جوابی بیانیہ ہے جو دور حاضر کی ضرورت ہے، اس کو وہ مختلف اسالیب میں بیان کرتے ہیں اور دونوں کام کرتے ہیں. یعنی اس کی ضرورت پر گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے ان کے خطبات کا نام کیا ہے، ری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. یعنی مسلمانوں کے مذہبی فکر کو ایک نئی تشکیل کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ بنیادی تصور ہے، اس میں وہ 100% درست جگہ پر کھڑے ہیں. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ تشکیل جدید کا کام کرنے کے لیے بھی کچھ اپنے نتائج فکر بیان کرتے ہیں. اس میں ہم ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ان سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اس میں بہت قیمتی چیزیں بھی ہیں اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو بالکل ناقابل التفات ہے. جو آدمی بھی کسی کام کی ابتدا کرے گا اس سے دونوں ہی چیزیں سرزد ہوں گی. بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ بھی یہی ہوگا. وہ پیغمبر نہیں تھے اور ہمیں اسی جگہ پہ ان کو رکھنا چاہیے. تو یہ جو پہلو ہے اقبال کا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو، اس کو میں کہتا ہوں اب اقبال سے آگے دیکھیے نا کیا ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کام ہوا نہیں ہے. ٹھیک. یعنی اس کام کو کس نے کرنا تھا؟ ایک یہ کہ ہمارا جو جدید پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ آگے بڑھتا، اس ضرورت کو محسوس کرتا، دینی علوم حاصل کرتا اور وہ یہ کام کرتا. اس نے نہیں کیا. دوسری چیز کیا تھی؟ علامہ اقبال جو پیغام دے رہے تھے اس کو علماء اعتنا کی نظر سے دیکھتے. بالکل. ان کے مدارس تھے، وہ تحقیقی ادارے قائم کرتے، وہ اپنے اندر وہ وسعت نظر پیدا کرتے، وہ تقلید سے اوپر اٹھتے. تو کوئی عملی اس طرح کا قدم اٹھایا تھا علامہ اقبال نے کہ ایک ٹیبل پہ سب کو اکٹھا کیا ہو، ایٹ لیسٹ دیکھیے وہ ملتے تھے مختلف لوگوں سے. وہ بنیادی طور پر عملی مزاج کے آدمی نہیں تھے. ٹھیک. ان کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا روزگار فقیر میں ایک مکالمہ ہے جس میں کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، فلاں کیوں نہیں کیا، آپ نے یہ فکر تو پیدا کر دی. ان کا بھائی میں مفکر ہوں، مہدی نہیں. صحیح. تو بنیادی طور پر وہ ایک مفکر ہیں، فلسفی ہیں، حکیم ہیں، وہ فکر دیتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. یعنی ضروری نہیں ہے ان کے ہاں عملیت بھی ہے. مثلا انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا. مسلم لیگ پنجاب کے قائد اعظم کو خطوط لکھے، مسلمانوں کے مسائل کی طرف توجہ دلائی. بلکہ اتنے فعال بھی ہوئے کہ ایک زمانے میں قائد اعظم سے بھی اختلاف ہو گیا ان کا، ایک دوسری لیگ بن گئی. اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں. انہوں نے الیکشن بھی لڑا، لیکن اس معاملے میں انہوں نے کوئی ایسا عملی اقدام نہیں کیا. تاہم خواہش ضرور تھی. تو آخری زمانے میں وہ چاہتے تھے کہ ایک بہت بڑا مرکز وجود میں آئے جس میں کچھ قدیم طرز کے علماء بھی آئے، وہ خود بھی بیٹھے اور پھر یہ کام کیا جائے جس کی طرف وہ توجہ دلا رہے ہیں. چنانچہ پٹھان کوٹ میں اس طرح کا ایک مرکز ان کے آخری زمانے میں قائم ہونے کی شروعات ہوئی.
بعد میں ہمارے دور کے ایک بڑے عالم مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی وہیں آئے اور انہوں نے جماعت اسلامی کی وہیں بنیاد رکھی، لیکن جو کام اقبال کے پیش نظر تھا وہ بدقسمتی سے وہاں نہیں ہو سکا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جدید طبقے نے بھی جو حقیقی ضرورت تھی اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور ہمارے قدیم علماء بھی ان کے فکر کے اس پہلو کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یعنی جو اسلام کے، دین کے، مذہب کے، ملت کے جذباتی امور ہیں اور جن میں ان کی شاعری میں بہت کچھ مواد مل جاتا ہے، وہ تو لوگوں کو بہت پسند آئے اور ان کے اشعار پڑھتے بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ مذہبی لوگ جتنا ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں کوئی دوسرا نہیں پڑھتا۔ لیکن یہ جو میسج ہے، یعنی جو ریکنسٹرکشن میں دوسری جگہوں پر ہے، عام طور پر اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو وہ اس کو کوئی اچھا میسج بھی نہیں سمجھتے۔ جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب اگر ہم آج کے دور پہ آ جائیں، اور ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، میں چاہوں گی آپ سولوشن تھوڑا سا بتا دیں۔ لوگ تو تقلید کے قائل ہیں، ہماری سوسائٹی اس وقت فالوور بنی ہوئی ہے اور کوئی بھی اجتہاد کو پسند ہی نہیں کرتا، بلکہ نئی بات کرنے والا تو ایک عجیب مصیبت میں ہی آ جاتا ہے۔ تو پھر کس طرح اس رویے کو بدلا جائے جو اتنے برس پہلے علامہ اقبال نے محسوس کر دی تھی پرابلم، وہ تو آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیا پارلیمنٹ کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟ رول سارے معاشرے کو اس میں اپنا ادا کرنا چاہیے، یعنی صحافیوں کو، دانشوروں کو، سب لوگوں کو یہ میسج، اقبال کا یہ میسج ہماری ضرورت ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ کی ضرورت ہے، اس کو عام کرنا چاہیے۔ اور یہ ریکنسٹرکشن، ری فارمیشن، آپ کو اپنے مذہبی فکر کی نئی تشکیل کی ضرورت ہے، اس کو اٹھا کے ایک طرف نہیں رکھ دینا چاہیے، اس کو سب لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا کہ اگر ان طبقات نے اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھا تو کسی نے بھی نہیں سمجھا، نہیں، اس کے بالکل پیرالل متوازی ایسے جلیل القدر مفکرین اس پچھلی ایک صدی میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کام کم و بیش کر ڈالا ہے۔ یعنی علامہ اقبال جو چاہتے تھے کام کرنا، جس میں قرآن مجید کو دیکھا جائے ایک نئے زاویے سے، جس میں سنت کو ایک نئے زاویے سے دیکھا جائے، حدیث کو ایک نئے زاویے سے دیکھا جائے، یہ جو مسائل میں نے آپ کو بتایا، میراث کا مسئلہ ہے، شہادت کا مسئلہ ہے، خواتین کے مسائل ہیں، اقلیتوں کے مسائل ہیں، ان سب کو دیکھنے کا کام ہوا ہے۔ اب اس کام کا ابلاغ ہونا ہے، یعنی میں اگر سادہ لفظوں میں بیان کروں تو کاؤنٹر نیریٹو وجود میں آ گیا ہے، اب اس کو پیش کرنے کی اس کو اصل میں لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے راستے میں ہمارے ہاں تعصبات حائل ہیں، یعنی لوگ ایسی فضا نہیں میسر کرتے کہ جس میں آزادانہ غور و فکر ہو، لوگوں کے مابین تبادلہ خیالات ہو۔ جو نیا کام بعض لوگوں نے کیا ہے اس کام کو آپ دیکھیں، سمجھیں، اور لوگوں کے اوپر اتہام لگانے، الزام لگانے یا طعن و تشنیع کرنے کی بجائے علمی فضا میں اس پر مکالمہ کریں، اس کی ضرورت ہے۔ اصل میں ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی کہ کوئی حکومت اس طرح کام کر ڈالتی ہے، دور اول میں بھی جلیل القدر اہل علم ہیں جو ایک نئی دنیا تخلیق کرتے ہیں، انٹیلیجنشیا اور سول سوسائٹی، یہی۔ اور آج کل کے زمانے میں بھی، اس پچھلی صدی میں بھی جلیل القدر اہل علم ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ اسلام کی پوری تاریخ میں ایک پورا کا پورا دور دیکھتے ہیں جو غزالی سے وابستہ ہے، ایک پورا دور دیکھتے ہیں پھر جو ہندوستان میں شاہ ولی اللہ اور ان کے خاتمادے سے وابستہ ہوا ہے، ایک پورا دور ابن قیم اور ابن تیمیہ سے وابستہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں بھی مدرسہ فرائی ہے، مولانا سید ابراللہ مودودی صاحب کا کام ہے، اسی طرح علماء دیوبند نے اپنے طریقے کے مطابق چیزوں کو دیکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر موضوع بحث بنتی ہیں، ان پر گفتگو ہوتی ہے، تو اتنا غیر معمولی کام ہو چکا ہوا ہے کہ جس کے بعد ہمارے یہ مسائل بڑی حد تک حل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اقبال سے آگے جا چکے ہیں، لیکن ابھی سوسائٹی تک اس کی کمیونیکیشن کے مراحل باقی ہیں، اس میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنا چاہیے، ایک جمہوری کلچر وجود میں آنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی بات سلیقے کے ساتھ سننی چاہیے، تبادلہ خیالات کرنا چاہیے۔ اور میں نے تو یہاں تک ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر کوئی انتہائی غلط بات بھی کہی جا رہی ہے تو کہنے دیجئے، دوسرے اہل علم آگے بڑھیں گے، اس کی غلطی واضح کر دیں گے۔ اگر غلط بات کہنے کی آپ اجازت نہیں دیں گے تو صحیح بات سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ غامدی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا جو کہ علامہ اقبال کی یوم پیدائش کی مناسبت سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اپنی فیڈ بیک ہمیں بھیجیے gks@sama.tv پہ، ٹویٹر پہ بھی ہم موجود ہیں اور فیس بک پہ بھی۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔